नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबन व ला तत्तबिउ खुतुवतिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सूरह बकरा की 168 आयत है और 4 रुकू हो चुके हैं। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। दूसरे सिपारे के 4 रुकू हो गया, वैसे सूरह बकरा के 20 रुकू हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ए लोगो या अय्युहन्नासु, ए लोगो कुलू खाओ, मिम्मा उससे फिल अर्दी जो कुछ ज़मीन में हलालन तय्यबन हलाल व पकीज़ा, वला तत्ताबिउ और ना पैरवी करो हुतवत शैतान शैतान के कदमों की, इन्नहु लकुम बेशक वो तुम्हारे लिए अदुव दुश्मन है, मुबीन खुला। अल्लाह ताला ने इंसानों को खाने पीने का भी हुक्म दिया कि ए लोगो खाओ उससे जो कुछ ज़मीन में है। ज़मीन में यानी हलाल पाकीज़ा जो चीज़ें हैं, हलालन तय्यबा पाकीज़ा रिज़्क वो हासिल करो और खाओ। खाना ज़रूरी है, इंसान की ज़िंदगी के लिए खाना पीना भी ज़रूरी है, लेकिन खाओ हलाल और पाकीज़ा, सुथरा खाना खाओ, हलाल ज़रिए से कमाओ और हलाल चीज़ें खाओ, ना हराम से कमाओ और ना हराम से चीज़ें खाओ। जो अल्लाह ताला ने तुम्हें नेमतें अता की हैं, हलाल नेमतें, पाकीज़ा नेमतें, उनका खाना ज़रूरी है, वो खाएँ और अल्लाह का शुक्र अदा करें। वला तत्ताबिउ और ना पैरवी करो खुतुवतिश शैतान शैतान के कदमों की। क्यों? कि बेशक वो इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वाज़ेह दुश्मन है, तुम्हारा अदुव दुश्मन है। वो सब इंसानों का, सब अहले ईमान का बहुत बड़ा दुश्मन है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। सिवाय इसके नहीं वो हुक्म देता है तुमको। शैतान क्या करता है? शैतान हर वक़्त बुराई का हुक्म देता रहता है। इन्नमा सिवाय इसके नहीं यअमुरुकुम तुमको हुक्म देता है, बिस्सूई बुराई का, वल फ़हशाइ और बेहयाई का। वो हमारे नफ्स को उबारता है, नफ्स पर कब्ज़ा करता है। इसीलिए हमारे पास एक नफ्स अमारा भी है, वो भी हमारा दुश्मन है, जो हमारी ख्वाहिशात पर हमें उबारता रहता है। और फिर दूसरा दुश्मन शैतान है, और ये दोनों दुश्मन हमारे साथ हैं। यही वजह है कि इसीलिए हम सही मानों में कामयाब नहीं होते। जिन लोगों के इरादे मजबूत और अल्लाह के ज़िक्र और इबादत में मजबूत हैं, वही इनका मुकाबला कर पाते हैं। क्योंकि ये क्या करता है? ये हुक्म देता है, सिवाय इसके नहीं हुक्म देता है तुमको बुराई का और बेहयाइयों का। और फिर कहता है वन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, तुम वो बात करो अल्लाह ताला पर, वो कुछ बोल दो जो तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता। अल्लाह ताला के अहकाम में, आपके फरमाने में, अल्लाह ताला के हर हुक्म में क्या-क्या हिकमतें हैं कि तुम सब्र करना है, मुश्किलात में सब्र करो, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, परेशानी आई तो सब्र करो, गरीबों को दो, हलाल खाओ, हलाल कमाओ। तो ये बाज़ औक़ात ऐसे-ऐसे ख्वाहिशात दिल में डाल देता है, ऐसे ख़्यालात डालता है, कहता है कि हम वो बात हमारे मुँह से निकल जाए अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, जिसका हमें पता भी नहीं कि कितना बड़ा नुकसान है। व इज़ा क़ीला लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना। और जब उनको कहा जाता है, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए कि जब आप उनको कहते हैं या दूसरे लोगों को दावत देते हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि पैरवी करो उस चीज़ की जो अल्लाह ताला ने उतारा है। अल्लाह ने क्या उतारा है? अपना आखिरी पैगंबर भेजा, उस पैगंबर पर कुरान करीम को नाज़िल फरमाया। तो उसकी पैरवी करो ना, कुरान के अहकाम मानो, फरमान मुस्तफ़ा मानो। तो वो आगे से क्या जवाब देते हैं? कालू वो कहते हैं बल नत्ताबिउ, बल्कि हम पैरवी करेंगे उस चीज़ की मा अल्फ़ैना जिस पर पाया हमने अलैहि आबाना, इस अपने बाप दादा को। यानी जहाँ पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, जो काम वो करते थे, हम उनकी पैरवी करेंगे, क्योंकि वो बुत परस्ती करते थे।
اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ کہ تھے باپ دادا ان کے نہ عقل رکھتے کچھ بھی، لا یعقلون کوئی عقل نہیں تھی ان کے پاس، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون نہ ہی وہ ہدایت پاتے تھے، ان کے پاس نہ عقل سلیم تھی اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے تھے، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے وہ ہدایت پر نہیں تھے۔ تم لوگ ہدایت پر آ جاؤ، ایمان قبول کرو۔ لیکن وہ آگے جواب دیتے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے نقشے قدم پر چلیں گے، جو کچھ وہ کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کے پاس تو عقل نہیں تھی اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے، یعنی صحیح رستے پر بھی نہیں تھے۔ اب بہت سارے لوگ اس آیات کو اس طرح سے لگا دیتے ہیں کہ جو لوگ اولیاء کرام کو مانتے ہیں تو یہ دوسرے لوگ اس آیت کو، وہ یہاں بتوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ ہدایت پر نہیں تھے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، ولی تو کامل ہدایت والے ہوتے ہیں تو ولی اللہ بنتے ہیں نا، ویسے تو نہیں بنتے، اور وہ انسان ہوتے ہیں اور اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ عبادات بجا لیتے ہیں، رب کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے رسول کے ذکر میں، تو ان کے لیے ان کو ماننا تو قرآن کا حکم ہے، ان کو ماننا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہی تو ہدایت ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ یہ آیت کا حوالہ دے کر نوجوان نسل کو یوں گمراہ کر دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک میں لکھا ہے کہ آپ ایسا نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں جی ہم باپ دادا کے نقش قدم پر چلیں گے، تو باپ دادا تو وہ مانتے تھے ان کے، تو وہ تو بت پرست تھے۔ اسی طرح آج آپ کے باپ دادا یا مائیں بڑی وہ میلاد کرتی ہیں یا ختم دلاتی ہیں، تو وہ دیکھیں نا، آپ چھوڑ دیں، وہ غلط کر رہی تھے، وہ غلط کر رہے تھے، آپ کو پتہ نہیں ہے قرآن پاک کی یہ آیت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ آیات ان لوگوں کے لیے ہے جو کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، اور بتوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے باپ دادا بت پرست تھے، ان کے لیے اولیاء کو ماننا، اولیاء کو خدا تو نہیں مان رہے ہم، کوئی بھی نہیں مانتا، وہ خدا کے دوست اور بندے ہیں، کامل ہدایت والے لوگ ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، جیسا کہ سورۃ فاتحہ میں آ گیا کہ انعمت غیر المغضوبی، کہ یا اللہ ان کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے، انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان کا راستہ دکھانا، غیر المغضوبی وہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ تو انعام والے بندے اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ اللہ کے کامل بندے ہوتے ہیں، اللہ کی ہر بات پر، ہر ادا پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا پر عمل کرتے ہیں، ہر فرمان پر عمل کرتے ہیں، اور اپنی زندگیاں اللہ کی اور اللہ کے رسول کے لیے وقف کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ جنتوں کے وارث ہیں، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں تھی اور وہ ہدایت والے نہیں تھے، کیونکہ یہ لوگ بت پرست تھے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ وَبُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ ان کی مثال تو کچھ اس طرح سے ہے کہ جو کافر ہوئے ہیں، ان کی مثال اس طرح سے ہے، اس شخص کی طرح، کمثل الذی، کہ ینعق جو پکارتا ہے، جو پکارتا ہے، بما اس کو، لا یسمع کہ نہیں سنتا، یعنی وہ اس کو پکارتا ہے جو نہیں سنتا، الا مگر دعا و ندا، مگر سوائے پکارنے کے یا دعا کے، اس طرح سے کہ سمم بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فاہم پس وہ لا یاقلون نہیں پلٹیں گے، نہیں پلٹیں گے، یعنی ان کی یہی جو پکارتے ہیں ایسے کہ خالی چیخو پکار کے سوا کچھ نہ سنیں، بہرے گنگے ہیں، یعنی ایسے بہرے گنگے ہیں کہ وہ عقل بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور وہ کچھ سنائی، ان کو تو کچھ سنائی نہیں دیتا، اور اگر کچھ سنائی دیتا ہے دعا و ندا، تو اگر پکارنا اور چیخنا صرف سنتے ہیں، یعنی چیخو پکار ایک ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جی ہم آج کل تو ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں، ہم بات کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں نیٹ ورک پر بات ہو رہی ہوتی ہے ہماری موبائل پر، تو ہمارا نیٹ ورک خراب ہو تو بات آواز آ رہی ہوتی ہے تو بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو جب کہ سمجھ آئے گی تو بات پلے پڑے گی، نو بات کا جواب دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ لوگ کہ ان کی مثال کافروں کی اس شخص کی طرح ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پکارتا ہے، اس کو پکارتا ہے کہ جو نہیں سنتا،
اگر اول تو وہ سنتا ہی نہیں ہے، اگر سنے کو جس طرح اور صرف دعا اور پکارنا اور چیخنا ہے، اور بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، وہ عقل ہی نہیں رکھتے، یعنی نہ وہ حق بات کو سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ ان کی عقلوں میں حق بات آتی ہے، بس وہ اپنا ہی شور شرابہ کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو کیا سنانا، ان کی عقلیں ہی نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں سے۔ اوپر بھی پاکیزہ چیزوں کا ذکر ہوا، اب یہاں پھر پاکیزہ چیزوں کا ذکر ہوا، اور یہ پاکیزہ کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ جو ایمان والے ہیں وہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیں، ما رزقناکم جو ہم نے دیا تم کو، واشکرو اور شکر کرو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا تم کو حلال اور پاکیزہ چیزیں، رزق دیا پاکیزہ، وہ کھاؤ، یعنی حرام نہ کماؤ، کمانے کا طریقہ حرام ہے جو وہ اختیار نہ کرو، اور کھانے کے لیے جو نعمتیں حلال ہیں وہ کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، حرام سے بچو۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا وہ بھی حرام ہے، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا وہ بھی حرام ہے۔ سور کا گوشت اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اور باقی کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے باقی اجزاء، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سارے اجزاء کو حرام کر دیا، کہا جو کچھ دیا ہم نے تم کو اس رزق سے، وہ پاکیزہ رزق حاصل کرو اور وہ کھاؤ، واشکرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یا اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ہو تم اسی کی عبادت کرتے۔ اگر تمہارا ایمان ہے، تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، تو اب پاکیزہ کھانا کھانا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر تم اللہ کو مانتے ہو تمہیں یہ کام کرنے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سوائے اس کے نہیں کہ حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون اور گوشت خنزیر کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو مردار ہے وہ بھی تم پر حرام ہے، اور گوشت خنزیر کا بھی حرام ہے۔ قرآن کریم میں جو چیزیں حرام ہو گئی ہیں وہ حرام ہے، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دی وہ بھی حرام ہے، جیسے کتا بلّا، یہ چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دی، چوہا وغیرہ، اور یہ اللہ قرآن کریم میں نے بیان حرام کر دی۔ اللہ نے فرما دیا انما، سوائے اس کے نہیں، حرام حرام کر دیا گیا، علیکم المیتۃ تم پر مردار، اور والدم اور خون، واللحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا۔ مردار کیا ہے؟ مردار وہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی جانور ہے حلال، گائے، بکری، مرغی، بھینس، بھیڑ، بکری، یہ حلال جانور ہیں، لیکن ان کو بغیر تکبیر پڑے، بغیر ذبح کیے مر گئی ہیں، ذبح نہیں کیا جا سکا، موقع نہیں ملا یا نہیں کیا کسی نے، تو یہ مر گئی، ان کو موت ہو گئی، تو جب ان کی موت ہو گئی تو یہ حرام ہو گئی، وہ نہیں کھائے جا سکتے، وہ مردار ہو گیا۔ وہ مردار ہے، وہ چاہے کس کو شکار کر کے اس کو پھینک دے، شکار کے پھر آگے سے لادہ شکے ہیں، کوئی اس کو ویسے کو مر گیا، کسی آفت سے مر گیا، کسی بھی طرح بیماری سے مر گیا کوئی جانور، اور تھا وہ حلال، حلال سے مراد ہے کہ جب اسے تکبیر پڑھتے تو ہمیں کھاتے ہیں، جائز ہے، یعنی بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، اس طرح کی چیزیں، پرندے جو بھی ہیں، جانور یا پرندے تو حلال ہیں، لیکن ان حلال جانوروں میں سے جب کسی پر موت آ جائے اور اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو یا نہ کیا جا سکا ہو، تو اس پر تکبیر نہیں پڑھی گئی اور وہ مر گئے، مردار ہو گئے، تو وہ مردار ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اور اس کا کھانا بھی حرام ہے، اور خون بھی، جانور کا خون بھی جو ہم ذبح کرتے ہیں اس کا خون بھی حرام ہے کہ ہم اس کو خون کو نہیں پی سکتے، نہیں لے سکتے، اور گوشت خنزیر کا گوشت یا خنزیر بھی کلیتاً حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو ذبح کیا جائے غیر اللہ کے نام پر، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یہ غیر اللہ کا مطلب ہے، یہاں اس آیت کو بھی آپ نے بڑی غور سے سننا ہے، اس کی تفسیر کو، کہ جو ذبح کیا جائے غیر اللہ کے نام پر، یعنی جب کوئی جانور ہم نے رکھا ہے
وہ حلال جانور ہیں. تو اسی طرح گائے، بھیڑ، بکری، اونٹ وغیرہ جتنے بھی حلال جانور ہیں، پرندے ہیں، تو ان پر اگر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے تو وہ حرام ہو جائے گا، وہ حرام ہوگا. یعنی جب اس پر تکبیر پڑی جائے گی تو وہ حلال ہے، لیکن اگر اس پر تکبیر نہیں پڑی گئی تو وہ حرام ہے. اب اس کے لیے یہ آیت بھی بہت سارے لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو قرآن کریم میں آ گیا جو ذبح کیا جائے غیر اللہ کے نام پر وہ حرام ہے، اور تم لوگ بزرگوں کے نام پر بکرے دیتے ہو، گھیریوں کے بکرے دیتے ہو، بابا جی کے نام، یہ وہ، تو یہ حرام ہے. ایسا نہیں ہے، یہ نسبت ہے. مثال کے طور پر واضح دلیل ہے ہمارے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہیں، اور ساری دنیا لاکھوں کروڑوں اربوں کے حساب سے جانور عید کے دن 3 دن جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو سنت پوری کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. اور تکبیر کس کی پڑھتے ہیں؟ تکبیر اللہ ہی کی پڑھتے ہیں. نسبت کرتے ہیں نا کہ سنت ابراہیمی ہے، اور سنت ابراہیمی پر کیا کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے چھری پھیرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. وہ بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہتے ہیں، تکبیر ہی پڑھتے ہیں، اللہ ہی کا نام سے ذبح کرتے ہیں. اسی طرح جب کبھی ہم لوگوں میں سے یا کوئی بھی بندہ کسی بزرگ کے نام پر کوئی بکرا وغیرہ رکھتا ہے، نسبت کرتا ہے کہ میں نے فلاں کے لیے یہ بکرا رکھا ہے، یا یہ میں نے نیاز دلانی ہے. اب نیاز تو دلانے کے ایک نام کر لیا، لیکن اہل ایمان کوئی ایسا نہیں ہے کہ جب ذبح کرے گا تو اس بزرگ کا نام لے کے ذبح نہیں کرے گا، بلکہ ذبح اس طرح سے کرے گا، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر ذبح کرے گا، تکبیر پڑھے گا، اور جب اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا تو وہ غیر اللہ نہیں رہا، وہ اللہ کا ہوا، وہ اللہ کا ذکر لے کر اس کو ذبح کیا گیا. تو یہاں پر جو غیر اللہ کا نام لیا جائے گا، اللہ کے نام کے بغیر کسی کو اور کا نام لے کے ذبح کیا جائے گا تو وہ حرام ہے. جیسے یہ بحیرہ، صائبہ، یہ جانور انہوں نے رکھے ہوتے تھے کافروں نے، اور وہ انہی کا نام لے کر ان کو ذبح کیا کرتے تھے، تو وہ حرام ہے. وہ بتوں کے نام پر چھوڑتے اور بتوں ہی کا نام لے کر اس کو ذبح کرتے، تو وہ حرام ہے. وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، تو وہ حرام کیا جائے، حرام ہے جو جس پر غیر اللہ کو پکارا جائے، یعنی اللہ کے سوا جس پر نام لے کے اسے ذبح کیا جائے. تو وہ بتوں کے نام پہ رکھتے تھے جانور، اور پھر ان بتوں کے نام پر ہی ذبح کرتے تھے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ان اللہ غفور الرحیم. بس لیکن جو کوئی مجبور ہو، نہ باغی ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو بس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی حرام کر دیا گیا، جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، اب اس میں گوشت ہے خنزیر کا، مردار ہے، خون ہے، اور جو چیز بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے گی وہ بھی حرام ہے. کچھ تو چیزیں حرام ہیں، اور کچھ حلال جانوروں کو بھی غیروں کا نام لے کر اگر ذبح کیا جائے گا تو وہ بھی حرام ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، فرمایا کہ اگر کوئی مجبور ہو، یعنی وہ انسان جو بہت بھوکا ہے، مجبور ہے، جنگلوں میں ہے، کہیں بے یار و مددگار ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اب اس کی جان جا رہی ہے، اس کی جان کا مسئلہ ہے، اس وقت اسے اپنا پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو اسے اس وقت اگر کوئی حرام چیز کھانے کو، اور کچھ ہے نہیں اس کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، مر رہا ہے، تو پھر وہ چند لقمے حرام کے اس وقت کھا سکتا ہے، صرف اپنی جان بچانے کے لیے. دوسری صورت، اگر کوئی بیمار ہے، اب اس کا علاج نہیں ہو رہا، اب ڈاکٹر یا طبیب یہ کہتا ہے کہ اس کی شفا اسی میں ہے کہ اس کو یہ حرام چیز جو ہے یہ تھوڑی سی دے دی جائے، تو تب اس کی بیماری دور ہوگی، اس کو شفا ملے گی، تو وہ اس وقت اس کے لیے وہ جائز ہوگی، اتنی چیز جتنی ڈاکٹر یا طبیب جو بھی ہے اس کے لیے نسخہ تجویز کرے گا، اتنی، اس سے زیادہ بڑھنا نہیں ہے، اس سے بڑھانا نہیں. لیکن اگر کوئی چیز بڑھ گئی تو اسے پتہ نہیں چلا تھوڑی بہت، تو اس کے لیے فرمایا فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، پھر گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی جان بوجھ کر اس کو نہ بڑھائے، اتنی حد میں رہے جتنی اس کے لیے بیماری کے لیے شفا کے لیے نسخہ بتایا گیا ہے. اور اسی طرح جس طرح حرام اس وقت پیٹ میں ڈال سکتا ہے جب اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی بھی کسی طرف سے کوئی ذریعہ نہیں ہے. لیکن ان تمام ذرائع کو سامنے رکھتے ہوئے، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر
اس وقت وہ بندہ ضد کرتا ہے، جان نہیں بچاتا، کہتا ہے میں حرام نہیں کھاؤں گا، مر جاؤں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، تو یہ خودکشی میں شمار ہوگا، پھر خودکشی بھی حرام ہے، وہ بھی حرام کی موت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جب حالات سامنے بتا دیے کہ کوئی ویسے گنجائش نہیں صرف جان بچانے کے لیے، ورنہ بہانے سے اور اسی طرح جھوٹ موٹ سے غلط چیزوں کا استعمال، حرام چیزوں کا استعمال، وہ حرام ہے، وہ غلط ہے، وہ گناہ ہے۔ لیکن اگر جان بچانے کے لیے اور صحت کو بچانے کے لیے اگر ڈاکٹر جو اس کے لیے کچھ تجویز کرے تو اس کے لیے پھر جائز بھی ہوگا، ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کتاب سے اور بیچتے ہیں اس کو ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت میں۔ یہ پھر جو سورہ بقرہ کے پہلے حصے میں چیز آئی تھی وہی دوبارہ یہاں بھی آ رہی ہے، کیونکہ یہودی بار بار یہ حرکتیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل فرمایا ہے کتاب میں، وہ کتاب قرآن کریم بھی ہے اور وہ کتاب تورات و انجیل بھی ہے جو پہلے نازل ہوئی تھی، کیونکہ وہ اللہ ہی کی طرف سے آئی کتاب۔ اب ان کتابوں میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے، آپ کی شان تھی، شان ہے، وہ چھپا دیتے تھے۔ وہ جانتے تھے، سب کچھ پتا تھا ان کو، لیکن جب حسد پہ آگے تو انہوں نے چھپا دیا، اور پھر کیا کرنے لگے کہ پھر بڑے بڑے لوگوں کو حسد تھا جن کی طرف سے، ان سے پیسے لیے بہی سامان کے لیے تھوڑی قیمت میں، اور تو ان کو بیچ دیا کہ یعنی کہ اس کے آیت نکال دیا اپنی کتابوں سے یا معنی بدل دیے، اس کو بیچنا کہتے ہیں۔ یہ جو پڑھنا پڑھانا، فیسیں لینا، مدرسے چلانا، اس پر جو پیسے لیے جاتے ہیں اس کو بیچنا نہیں کہتے ہیں، کیونکہ یہ بندے نے ٹائم دینا ہوتا ہے اپنا اور وہ اس سے کی خدمت کی جاتی ہے، یہ بیچنا نہیں ہے۔ بیچنا یہ ہے کہ جو آیات کا معنی بدل دے، اس کو یا چھپا دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف چھپا دیے انہوں نے، تو اس پہ کے بدلے میں انہوں نے دین ہی بدل ڈالا اپنا اور قیمت وصول کر لی، اور یہ قیمت بہت تھوڑی ہے اس اجر کے صلے میں، حق کے صلے میں، کہ جو حق بات حق ہے، یہ قیمت کب تک چلے گی، یہ پیسے کب تک چلیں گے، بالآخر دنیا سے جانا ہے اور پھر جہنم ٹھکانا۔ اولئک ما یاکلون، یہی لوگ ہیں نہیں کھاتے فی بطونہم اپنے پیٹوں میں النار، سوائے آگ کے، یعنی یہ لوگ جو اللہ کے دین کو اس طرح چھپا لیتے ہیں اور آیتوں کو بیچتے ہیں، تو یہ سمجھو کوئی نہیں کھاتے مگر اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، یعنی وہ اپنے پیٹوں میں جو کچھ اس پیسے کے بدلے میں خرید رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لے رہے ہیں، یہ پیسے اس سے النار، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور پھر کیا، ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ یوم القیامت، قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ان پر نظر کرم نہیں فرمائے گا قیامت کے دن، کوئی ان سے بات نہیں ہوگی، کوئی توجہ رحمت نہیں ہوگی یوم القیامہ، قیامت کے دن، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو بیچ دیا۔ ولا یزکیہم، اور ناپاک کرے گا ان کو، والہم، اور ان کے لیے عذاب علیم، سخت عذاب ہے، دردناک عذاب، استغفر اللہ، پھر ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، نہ انہیں اللہ تعالیٰ پاک کرے گا، کیونکہ جسے دیکھے گا، جس پر نگاہ رب کی نگاہ پڑ گئی، جس پر رب کی رحمت ہوگی، وہ تو پاک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے نہ ان سے کلام کرنی ہے اور نہ ان کو پاک کرنا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا کس چیز کو، الضلالۃ، گمراہی کو، الضلالۃ، گمراہی کو، یہی لوگ ہیں جنہوں نے الضلالۃ خرید لیا گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، یعنی یہ لوگ وہ ہیں کہ ہدایت کے لیے ان کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، انہوں نے دنیا میں آ کر گمراہی کو خرید لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عالم بالا پر ان سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے اس کے رب ہونے کا اقرار کیا، اور جب اقرار کر لیا، توحید کو مان لیا، تو ان کو ہدایت وہاں سے بھی ملی تھی، لیکن انہوں نے آ کر پھر گمراہی کو خرید لیا، ہدایت کے بدلے ہدایت کو چھوڑ دیا۔ والعذاب، اور عذاب بالمغفرتی، بدلے بخشش کے، عذاب کو پا لیا بدلے بخشش کے، یعنی چاہیے تو یہ تھا ہدایت پاتے، لیکن ہدایت کی جگہ انہوں نے گمراہی خرید لی، اور بخشش کی جگہ ان پر عذاب ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ فما اصبرہم، پس کس طرح النار، صبر ہوگا ان کو آگ پر، کون ہے جو ان کو آگ پر یعنی جہنم میں صبر دے گا، کیا حال ہوگا، استغفر اللہ، جب جہنم میں ڈال دیا جائے۔
ذالک یہ بے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نزل الکتاب بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کتاب بالحق کی حق کے ساتھ، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور بے شک جو لوگ اختلاف کرتے ہیں فی الکتاب کتاب میں، لا فی شکاک بعید اور دور کی مخالفت میں، اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، پہلے پیغمبروں پر بھی حق کے ساتھ نازل فرمائی، انہوں نے رد و بدل کی، اور یہ کتاب بھی حق کے ساتھ آئی ہے۔ اب اس کے لیے لوگ اختلاف کرتے ہیں، پہلی کتابوں میں بھی اختلاف کیا، لیکن اس کتاب میں کوئی اختلاف معنی کے حوالے سے نہیں کر سکتا، ہاں احکام کو ماننے کے حوالے سے کرتے ہیں۔ فی الکتاب کتاب میں، لا فی شکاک بعید جو شک کرتے ہیں پتہ نہیں اس کتاب میں یہ جو بات صحیح ہے یا نہیں ہے، تو وہ تردد میں ہے، وہ دور کے تردد میں ہے، یعنی بہت بڑے شک و شبہ میں ہے، اور جو شک و شبہ میں رہتا ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں کامل ایمان کامل ہدایت عطا فرمائے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 5 رکوع ہو گئے دوسرے سپارے کے اور سورہ بقرہ کے 21۔